वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप इस वक्त मेरा फेवरेट शो खबर ये देखते हैं हारून रशीद साहब के साथ और हबीब अकरम साहब के साथ। लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है साल का तो उनको भी हमने मदऊ किया हुआ है जिनका ये शो है, लेकिन और भी लोगों को मदऊ किया हुआ है ताकि ये साल जो गुजरा है इसके मुतल्लिक ज़रा बात कर सके। 2017 को समझने के लिए जो हमारे मुल्क के तजिया निगार हैं वो सोचते किस तरह। 3 बड़े वाक़यात हुए मेरी नज़र में, वैसे तो बहुत से वाक़यात हुए जिनमें कुछ तो नेचुरल थे, नेचुरल डेथ्स थी, कुछ नेचुरल ट्रांजिशंस थी, जैसे आर्मी चीफ का रिटायर होना, चीफ जस्टिस का रिटायर होना, वो तो था ही था। लेकिन जो 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाक़यात हुए जो शायद इस साल के शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे नज़र में वो MQM का बादियुल नज़र में टूटना, MQM के मुतल्लिक मुस्तफा कमाल के इंकशाफात, MQM के कायद इल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी फारूक सत्तार ग्रुप की, ये बहुत बड़े मामलात थे। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमसे कुछ देर पहले जो MQM के MP हैं कामरान फारूकी साहब, उन्होंने जो इंकशाफ किया है बड़ा ही ख़तरनाक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 मई का जो वाक़या हुआ उसके अंदर फारूक सत्तार साहब जो थे उनका हुक्म उसमें शामिल था, उनका किरदार उसमें शामिल था। ऑब्वियसली ये तो साबित होगा, ये इल्ज़ाम है सिर्फ या ये वाकई हकीकत है, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। दूसरा ऑब्वियसली पैनामा का बहरान, जिसने नवाज शरीफ साहब को लंदन भी गए, वो उनका हार्ट का सर्जरी भी हुई, वो वापस भी आए, लोगों ने कहा उन्होंने टाइम भी बाय किया, उस पर अदालती कमीशन, पहले TORs मनसूख की अदालत ने, पहले TORs पे बात ही नहीं हो रही थी, मुतफिक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उसके बाद बिलाखिर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अब केस जा चुका है, एक दफ़ा गया है और ये एक यूनिक केस है जो दोबारा फिर जाएगा अब नए बेंच के साथ। साकिब निसार साहब आज ही चीफ जस्टिस बन गए दोबारा पहली दफ़ा, और उन्होंने जो नया बेंच बनाया उसके अंदर ऑब्वियसली वो खुद मौजूद नहीं है, 5 रुकनी बेंच है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा पैनामा का बहरान इस साल में, लेकिन ये वो बहरान है या ये वो इशू है जो अगले साल भी जाएगा। और तीसरा परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उन पर एक बहुत बड़ा केस था जो कि एक एग्जाम्पल बनाना चाह रही थी हुकूमत, और एग्जाम्पल बन सकती थी। आर्टिकल 6 का मुकदमा था, गद्दारी का मुकदमा था। पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का जाना और उसके बाद उनका कुछ दिन पहले ये कहना कि जनरल राहिल शरीफ जो थे उनकी डील की वजह से यहाँ मुल्क से बाहर गए। मेरी नज़र में ये 3 बहुत बड़ी खबरें पाकिस्तान की इस साल के हवाले से। आज का पैनल अगर आपसे मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, बात करेंगे इन तमाम मामलात के ऊपर। हारून रशीद साहब बहुत वार्म वेलकम, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, हबीब अकरम साहब, अली अहमद कुर साहब और रहीम यूसुफ जई साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब ज्वाइन करेंगे। हारून रशीद साहब, MQM साल के आपने MQM पे बहुत रिसर्च की, MQM वालों से मिले भी जाके, आपके कॉलम में पढ़ता रहा। आप सोच सकते थे कि MQM इस तरह टूटेगी? आपकी नज़र में ये टूटी नहीं है, सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? नहीं एग्जैक्टली इस तरह तो नहीं, ये तो आदमी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, गैब तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये तो आपके प्रोग्राम में मैंने बारहा कहा, अपने प्रोग्राम में भी कहा कि इस तरह की तंजीमों की एक उम्र होती है। ये तारीख में जो पैटर्न है 30, 35, 40 साल वो बाहर होता है, फिर रफ्ता रफ्ता वो खत्म हो जाती है। ये कोई आज की बात हो रही है, ये पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना। शेखुल जबाल से लेके और पिछली सदी के लंदन से लेके जिसमें बदमाशों के ग्रोथ है, न्यूयॉर्क में कुछ ये मुनज़्ज़म कुछ गैर मुनज़्ज़म ग्रोथ है, तो उसमें तो मुझे कोई उतना ताज्जुब नहीं है। जो पैटर्न हुआ वो थोड़ा सा ताज्जुब खेज था। मुस्तफा कमाल वगैरह की एंट्री, ये तो मुस्तफा कमाल की या फारूक सत्तार की लहदगी बहुत हैरान कुन इसलिए नहीं थी कि उनके साथ मेरा राब्ता था। जब वो दुबई गए उसको कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैंने उन्हें मशवरा दिया, और बहुत से लोगों ने ज़ाहिर दिया होगा कि पहले आप इस मखमसे से निकल जाएं, अपने खौफ पे काबू पा लें। वंस यू डिसाइड कि क्या करना है तो फिर सियासत में या जो भी करें, लेकिन इससे निकल जाएं, इससे निजात पा लें। अल्ताफ हुसैन का जो खुदकुशी का फैसला, खुदकुशी है एक तरह की, वो दबाव बढ़ता गया बतदरीज। जब रेंजर्स का इतना ज्यादा हो गया, एक वक्त आया कि महसूस हुआ कि अब वापस नहीं हो सकता। खुदकुशी से मुराद जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी उसने, वही खुदकुशी, ऐसी खुदकुशी। एक लीडर अपने ही मुल्क को, अपनी कौम को गाली दे, उसे कैंसर कहे, सरतान कहे, दहशतगर्द कहे, तो जाहिर है उसे होना था। ये लोग नहीं टले, ये नहीं फारूक सत्तार वगैरह ने अपनी सलाह नहीं कर ली। क्या हम सबको मालूम था 22 मई को उन्होंने कत्लेआम कराया है? हर शख्स को मालूम था, और बहुत सी चीजें, लातादाद चीजें उनके बारे में मालूम थी। इन्हें क्यों मालूम नहीं थी? ये तो इस बात पे लड़ पड़ते थे और धमकियां भी देते थे बाद औकात कि कह दिया जाए कि वो बीमार है। अरे भाई बीमार तो है, कोई भी हो सकता है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है। और टेलीविजन पे जिस तरह की तकरीरें वो करता था, जैसी अजीबो गरीब गुफ्तगू करता था, उसको जस्टिफाई करते थे। लेकिन बहरहाल कुदरत को इंसाफ करना होता है। आपको लगता है वाकई टूट गया MQM, या सिर्फ ये भी एक सियासी ड्रामा है बचने के लिए पाबंदी से? नहीं, इनकी हद तक तो मजबूरी थी, ड्रामा इसको क्या कहें, मजबूरी थी, क्या करते, इसके सिवा कोई ऑप्शन तो नहीं रहा था। मेरी जाती राय ये गलत हो सकती है, आदमी का अंदाजा होता है ना कि मुस्तफा कमाल इसका बड़ा हिस्सा ले जाएगा। उसकी वजह है
اس کی وجہ ہے اس میں اعتماد ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس نے خوف کا حصار توڑ دیا جو یہ نہیں توڑ سکے، اس کے لب و لہجے میں ایک بے ساختگی ہے اور اس پہ قدر اعتبار زیادہ آتا ہے ان کے مقابلے میں. اور فاروق ستار میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. حیدرآباد میں بریک تھرو ہو گیا. ٹھیک، اس طرح کی خبریں بہت آئیں گی. آپ دیکھیے اسلحہ کتنا نکل رہا ہے. خیال یہ تھا کہ سندھ رینجرز کا چیف چلا جائے گا تو یہ کچھ وقفہ ضرور آئے گا. میرا خیال یہی تھا کہ بڑی کیپیسٹی اس نے بلڈ کر لی اور وہ غیر معمولی کمٹمنٹ کا آدمی تھا، لیکن نئے آدمی کے آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے اسلحہ برآمد ہونے میں. بالکل زرداری صاحب کے آتے ہی چھاپے پڑ گئے. نہیں، جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے وہ تو زرداری صاحب کو تو ایک فیصلے کی بات تھی نا. جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے اس کا مطلب انٹیلیجنس نیٹ ورک مؤثر ہے. اس کا مطلب ہے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں، ان کی ہمت جواب دے رہی ہے اور کراچی کے مستقبل کے لیے امن ہے انشاءاللہ. ایم کیو ایم کا فیوچر سے ضرور ڈسکس کروں گا پولیٹیکل آپ کے ساتھ، لیکن اگر میں لاہور کے پینل سے لے کے وہاں چلا جاؤں پہلے ان کو انگیج کر لوں ساتھ. علی احمد قر صاحب، سر ایم کیو ایم پہ بات چل رہی ہے. ایم کیو ایم کا یہ جو حال ہمارے سامنے نظر آتا ہے، آپ کے خیال میں یہی اس کا منطقی انجام تھا جس طرح ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاست زیادہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ملٹنٹ آرگنائزیشن تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ، حالات کی ستم ظریفی ہے، وہ دوبارہ جوائن ہو جائیں گے؟ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ بہت بڑا واقعہ ہے اس سال کا ایم کیو ایم کا ٹوٹنا، الطاف حسین سے علیحدگی، مصطفیٰ کمال کا ایمرج کرنا، اپنی لیڈرشپ کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگانا. نہیں، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ایکٹیوسٹ کے کہ ہمارے ملک میں ایم کیو ایم کا بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایمرج کرنا اور کہ آکے اور پاکستان کے حقیقتاً ایک مڈل کلاس لوگوں کی ایک جماعت تھی اور اس میں بڑی انرجی تھی، بڑا ٹیلنٹ گٹس تھا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ بعد میں جیسے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل کلر تھا، جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اس سے آستے آستے جو ہے وہ راستہ بھٹک کر چلے گئے. اس کے بعد جس طریقے سے ایم کیو ایم نے سارے ملک خصوصی طور پہ کراچی اور حیدرآباد اور دوسرے سکر میں جس طرح ان کا ہولڈ ہوا، وہ چلے کسی حد تک تو بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ان کا رائٹ تھا، مگر وہ اپنی سیاسی برتری، اپنی سیاسی ہولڈ جو ہے اس کی گرفت کو جس طریقے سے وہ استعمال ہونے لگا، اس کے بعد لوگ اس سے جو ہے مطلب دور ہٹتے چلے گئے. اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے خلاف آستے آستے جس طرح کی خبریں پھیلتی گئیں، جس طرح کراچی کے، حیدرآباد کے اور سکر کے حالات کی کہانی لوگوں کے سامنے آتی گئی، یہ اس کا میرے خیال میں ایک منطقی نتیجہ تھا. اور آج جو کچھ ہوا ہے، اب اتنی بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں سمجھتا ہوں کہ کافی دوریاں آ گئی ہیں ان میں. جس طرح مصطفیٰ کمال کے انکشافات ہوئے یا اعلانات ہیں، یا جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح فاروق ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں اب بھی جان ہے، مگر چونکہ ان سب نے اپنے راستے بالکل علیحدہ کر لیے ہیں، لہذا ان کا واپس ایک جگہ جمع ہونا شاید میرے خیال میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم کے ٹوٹنے سے جو دراڑ پیدا ہوئی ہے کراچی، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کی سیاست میں، اس میں دوسری پارٹیاں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر ایک دفعہ دوسری پارٹیوں کو موقع مل گیا پھر ایم کیو ایم کا واپس دوبارہ یکجا ہونا میرے خیال میں مشکل ہو جانا. رائٹ. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اگر تھوڑا سا اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی دیکھ لیں، اتنے الزام لگے رو کے کہ رو الطاف حسین کو فیڈ کر رہا ہے، ایم کیو ایم کو فیڈ کر رہا ہے، اتنے الزامات لگے کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں، ایون برطانیہ تک کی ایجنسی کا نام آ گیا سامنے مبینہ طور پر کہ وہ ان کو بچا رہی ہیں. ایون جو ججمنٹ آئی ہے کورٹ کی، اس کو لوگوں نے بڑے شک کی نگاہ سے دیکھا، جس میں الطاف حسین کو ان تمام ترین الزامات کے باوجود جو اس نے خود لکھ کر دیے میٹروپولیٹن پولیس کو، جس کو جو چھپے منظر عام پر آئے، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائیں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام معاملات جن میں ان کے گھر سے چھاپے کے وقت لسٹ ملی ہیں اسلحے کی، وہ انہوں نے را سے لیے، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، ان کے جو دوست ہیں احباب انور صاحب وغیرہ انہوں نے ایڈمٹ کیا وہاں پر. اس کے باوجود جو ہے الطاف حسین کا بچ جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سپورٹ رہی ہے را کی یا کسی اور کنٹری کی جہاں پہ وہ ہیں اس وقت، اور ہم جو ہے وہ ناکام ہوئے کنونس کرنے میں دنیا کو کہ الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان کو مطلوب ہے ایز اے ٹیررسٹ اور ایز اے ملیٹنٹ؟ جی بالکل. دیکھیں، پاکستان کی حکومت نے کوشش تو کی ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسی ڈیسائسو قسم کی وہ ایویڈنس نہیں دے سکے کہ الطاف حسین سے انصاف ہو جائے اور وہ کٹہرے میں آ جائے. دیکھیں، اس کے خلاف مقدمے بھی بنے، تفتیش بھی ہوئی، لیکن کوئی کنکلوزیو
ابھی تک بات نہیں ہے، یعنی بات ابھی تک ادھوری ہے. اور یہ دیکھیں ان کا اتنا عرصہ لندن میں رہنا، برطانیہ میں رہنا، یہ اور پھر ان کو شہریت بھی مل گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک پیشکش بھی کی تھی برطانیہ کی حکومت کو، وزیر اعظم کو، کہ وہ پاکستان میں خفیہ معلومات بھی اکٹھی کریں گے اور ان کی جو ایجنڈا ہے، پالیسی ہے افغانستان میں، اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ہے یا حکومت ہے اس کا کتنا اس میں رول ہے. اس کے اوپر برطانیہ کے میڈیا میں بھی باتیں آئی ہیں، بی بی سی، اور آپ نے ذکر کیا بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا. تو میرے خیال میں اس میں کچھ چیزیں ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور اس میں کافی چیزیں ممکن ہے آگے جا کر سامنے آ جائیں. اور پھر جو را کا انڈیا کا جو اس میں فیکٹر ہے وہ بڑا اہم ہے. اور خود یہ ابھی یہ لوگ، ان کے اپنے لوگ مصطفیٰ کمال اور باقی، وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آگے جا کر ممکن ہے اور اس طرح کے انکشافات ہو جائیں. یہ خود لوگ یہ بولیں گے، آپس میں ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں، 3 دھڑے بن گئے ہیں. تو میرے خیال میں کافی اور باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. اور اگر وہ باتیں سامنے آئیں جو انڈیا کا فیکٹر ہے، را کا فیکٹر ہے. صاحب یہ آپ بتائیے، تھوڑا ایویڈنس نہیں تھا یا ایویڈنس ہے ہی نہیں؟ ایویڈنس مل نہیں سکا ہمیں، یا ایویڈنس تھا اور وہ پھر بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا کنسرن اتھارٹیز کے پاس باہر میں، یا ایویڈنس تھا ہی نہیں؟ میرے خیال میں میرے خیال میں ہمارے پاس مکمل ایویڈنس نہیں ہے، اور جو ہم نے پیش کیا ہے وہ ایسا میرے خیال میں کنونسنگ نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت یا ان کے ادارے وہ کنونس نہیں ہوئے. ویسے بھی وہاں کی جو عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے. وہاں کی پولیس بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہے. میرے خیال میں مزید پاکستان کو محنت کرنی پڑے گی. اب یہ ہے کہ کیا ہمارا کیا ارادہ ہے، ہماری حکومت کا کیا ارادہ ہے. جو ہمارے ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین گرفت میں آئیں، ان کی پارٹی ختم ہو جائے. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں، حیدرآباد میں اور باقی جو شہری علاقے ہیں سندھ میں، وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے حامی ہیں وہ بالکل جو ہے ایک مخمصے میں ہیں کہ وہ کس طرف جائیں. 3 ان کے پاس ابھی آپشن ہیں، تو مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار کا اور ایم کیو ایم لندن کا. تو میرے خیال میں ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس طرف جائیں، کس کی حمایت کریں یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں. میرے خیال میں اور کسی پارٹی کا فی الحال اتنا کوئی امکان نہیں، جتنا ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جو ہیں اس میں ان کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا اور یہ پارٹی بہت ہی کمزور ہو جائے گی. رائٹ ویوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، الطاف حسین صاحب کی کوئی تصویر سامنے ہے، حالانکہ بات ان کا متعلق ہو رہی ہے. یہ بھی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کی جو جس طرح گفتگو انہوں نے کی، اس کے بعد کورٹ نے ان پہ اسی سال پابندی بھی لگا دی کہ وہ نہیں بات کر سکتے، اور ان کی تصویر جو ہے پاکستانی میڈیا نہیں چلائے گا. یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. ڈاکٹر حسن عزیز رضوی صاحب، ایم کیو ایم کے متعلق کنفیوژن ہے ان کے اپنے لوگوں کو کہ کس طرف جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم ابھی بھی کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے، ابھی جو ہے ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غالباً ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے شاید ٹیمپریری ہے، تو بہت سے رسک نہیں لیتے. کیونکہ لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ عروج اور زوال کی بڑی عبرتناک داستان ہے. کیونکہ یہ جو پارٹی بنی تھی یہ ایتھنک آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی، لیکن پیسیج آف ٹائم کے ساتھ اس نے جو اپنا کنٹرول نکالا وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر ریوارڈ اور پنشمنٹ کو یہ کنٹرول کرتے تھے. ریوارڈ بھی کر سکتے تھے، فائدے بھی دے سکتے تھے اور دیتے تھے، اور سزائیں بھی دے سکتے تھے. اس کی وجہ سے ایک کنٹرول بڑا سخت قسم کا کیا دیکھتے ہیں آپ اس جماعت کا 2017؟ دیکھیں، فیوچر یہ ہے کہ وہ اب ماضی والی ایک سنگل پارٹی تو یہ ہو نہیں سکتی، اور اس وقت 3 گروپس ہیں، تو کم از کم 2 تو ضرور یہاں فنکشن کر سکیں گے ایفیکٹولی، اور دونوں مہاجر ووٹ کو جو ہے وہ کلیم کریں گے. اور پرانا سٹائل جو ان کی پالیٹکس کا جو ڈیولپ ہوا تھا ریوارڈ اور پنشمنٹ کا، اگر وہ کنٹرول ان کا قائم رہتا، وہ کنٹرول چیلنج ہو گیا نا جب یہ رینجرز نے آ کے انٹرونشن کی اور رینجرز نے. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ وقت ثابت کرے گا، ووٹ ثابت کرے گا کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جائے گی پبلک ایم کیو ایم کی، یا لنڈن کے ساتھ جائے گی، یا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اصل تو ٹیسٹ تو الیکشن ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اس سٹیج پہ لوگ ابھی تک خوف آپ زدہ کی اپنی پریڈکشن کیا ہے، ہنچ، ایک تجزیہ؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے امکانات ہیں، اس کے علاوہ
جو دوسری پارٹی پاکستان ہے MQM پاکستان ہے، ان دونوں کے پراسپیکٹس جو ہے مجھے لیکن یہ تبھی ہوگا جب حبیب اکرم صاحب، جس طرح کہ رحیم اللہ یوسف صاحب نے بھی بات کی، یہ تبھی ہوگا. وہ کہہ رہے تھے دفاعی ادارے MQM کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو یہ تبھی ہوگا کہ جب MQM کہتے ہیں کہ وہ لیول پلے فیلڈ نہیں دی جاتی، خاص طور پہ جو MQM پاکستان اب یہی کہتی ہے. آپ کے خیال میں دفاعی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ MQM کیونکہ ٹیررسٹ ہے تو ان کو کرٹیل کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب وہ چیپٹر الطاف حسین کیونکہ مائنس ہو چکا ہے تو اب لیول پلے فیلڈ ہے سب کو اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ یور پروڈکشن سیاسی کامران صاحب، مجھے آپ کے جو بنیادی آپ نے پریمائز لیا تھا کہ MQM ٹوٹ گئی، مجھے تو اس سے شدید اختلاف ہے. جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ ایک سیجن ہیں، وہ پارٹی میں سے نکلے ہوئے ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی، تو لہٰذا ان کا کیس MQM کے ساتھ ملا کر تو بالکل دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی زیادتی ہوگی. اور پھر جس انداز میں وہ آئے، بلکہ جس انداز میں وہ لائے گئے اور جس انداز میں انہوں نے یہاں پہ جلسے کیے اور جلوس کیے اور پھر جو انہوں نے پروگرامز وغیرہ اپنا دیا، وہ سب اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بازو جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ان کو گلے لگانے کے لیے. اور ریسنٹلی انہوں نے جو جلسہ اپنی طاقت کا اب تک واحد مارچ سے لے کے اب تک پچھلے سال میں ایک واحد مظاہرہ کیا جو حیدرآباد میں تھا، اور حیدرآباد میں وہ کوئی سیاسی مظاہرہ نہیں تھا بلکہ ایک برادری کا مظاہرہ تھا جس کے لوگ اکٹھے کیے گئے پکا قلعہ میں، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پہ کہا گیا دیکھیں جی ہم نے حیدرآباد کا میدان مار لیا. جبکہ جو MQM پاکستان یعنی فاروق ستار کی قیادت میں جو اس وقت پارٹی ہے، وہ نہ صرف اپنے مسلسل کئی دفعہ کنونشنز، بڑے بڑے کنونشنز جو ہے وہ منعقد کر چکی ہے، بلکہ نشتر پارک بھی کل انہوں نے بھر کے دکھا دیا. پھر اس کے بعد MQM جو ماضی کی MQM تھی، اس کا ایکسپریشن کیا تھا؟ اس کا ایکسپریشن اس کی وہ فورس تھی جو اسے پارلیمنٹ میں حاصل تھی، وہ قوت تھی جو اس کی پارلیمنٹ میں. بریک لگا جائے گا، اس سے پہلے میں ہارون صاحب سے اس پہ کمنٹ ضرور لوں گا بریک کے بعد. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو MQM جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے تو وہ ایک سیجن ہے، وہ ایک ہٹی ہوئی چیز ہے، تو یہ دوسری MQM ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی دفاعی اداروں کو. MQM نہیں ہے. دیکھیے MQM کے لیے 2013 سے آنورڈ ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے MQM کے حوالے سے، اور وہ جو امتیازی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسی بات میں سے کہ مصطفیٰ کمال کی عوام میں روٹس نہیں ہوں گی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی ہے، اور فاروق ستار والی پارٹی جو ہے وہ عوامی پذیرائی لے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. بریک لے کے ہارون صاحب ضرور اس پہ میں کاؤنٹر کمنٹ لوں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی. دو 2016 کا اختتام ہے، 2017 آیا چاہتا ہے، اور اس کے اینڈ میں اگر عدالت نے کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہ کر دیا سرپرائزنگ، ویسے تو فیصلہ جو بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی الیکشن لگ ایسے رہا کہ اب 2018 میں ہی ہوگا. بریک پہ جانے سے ایک تو ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے جوائن کیا. بریک پہ جانے سے پہلے جو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ کہ حبیب اکرم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو MQM کا ٹوٹر MQM پہ بات کر رہے تھے وہ بیسکلی اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی ایک رول رہا ہے، اور یہ جو فاروق ستار والی MQM ہے اس کو شاید زیادہ لیول پلے فیلڈ نہ مل سکے اور ان کو لایا گیا مصطفیٰ کمال صاحب کو. سر یہی سیاست ہے پاکستان کی آج 2016 میں 2017 میں؟ بھائی یہ میری قسمت میں لکھا گیا کہ ان کے فرمودات پر تبصرہ کرو. حبیب اکرم صاحب کی گزارش یہ ہے کہ اس میں ویسے تو یہ مولانا فضل الرحمان تک پہ دست شفقت رکھ دیتے ہیں، آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے. فاروق ستار تو پھر بھی کبھی کبھی معقول گفتگو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھائی کبھی کبھی کی شرط آپ نے لگا دی، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ وہ نہیں لائی اس کو اسٹیبلشمنٹ، مصطفیٰ کمال کو. یہ قتل ہونے کے لیے کوئی نہیں آتا. اس وقت تو سچویشن یہی تھی نا، لوگ خوف تھا الطاف سے. کتنی آسانی. خوف کیا مطلب ہے؟ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا جس کو وہ مارنا چاہے. کتنے لوگ اس نے مار ڈالے، اس کی ایویڈنس بھی ہے. اور وہ کچھ چھپاتا کہ اس نے کہا نہیں اپنی تقریر میں، جو اس وقت پھر تقریر بند ہو گئی تھی کہ کیل کیسے ٹھونکا جاتا ہے اور بیچا کیسے نکالا جاتا ہے اور فلاں اتنے گندے لفظ ہیں کہ آدمی کو دہراتے ہوئے کوفت ہوتی. بات یہ پارٹی بنانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا. ہر باخبر اخبار بھی جانتا ہے. جو نہ جاننا چاہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، کہ آدمی فیصلہ کر لے میں نے جاننا نہیں. ٹھیک. پارٹی بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، پذیرائی اسی ایسے ملی. الگ وہ نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے. وہ وہی ووٹر ہے، وہی اس کا ہدف ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں فیصلہ کرتی، فیصلہ ووٹر کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. کاف لیگ میں چلے گئے تھے سارے لوگ جب اسٹیبلشمنٹ نے دھکیل دیا تھا لوگوں کو. پھر وہ کاف لیگ کہاں گئی؟ ہار گئی الیکشن. نام و نشان ہی نہیں، مطلب بالکل برائے نام ہی رہ گئی نا. لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اگر لوگ اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کی لیڈرشپ کوالٹی بہت زیادہ ہے. یہ بھی بات صحیح نہیں ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے. 22 اگست کی رات کو کیا ہوا؟ اور اگر وہ دیکھیں چاہتے وہ پابندی لگا سکتے تھے, اگر چاہتے تو ان کو ایزا دے سکتے تھے, ان کو الٹا لٹکا سکتے تھے, ان کے ساتھ بہت برا اس کے لیے ایک سلوک ہے. چھوٹی سی کوئی شرط سودا ضرورت ہے ہوا کہ نا 22 اگست کو کراچی میں اور پاکستان میں بادشاہت ہوتی, کیونکہ یہ نہیں، سارے کام ایک بادشاہت رات نہیں میں ہوتی، اسی جرائم صورت ان میں کے ممکن ہے, اتنے ورنہ ابھی- عدالتوں یار میں دفاعی جانا ادارے پڑتا اتنے ہے. مضبوط ہیں, مشرف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈیل کر لیتے ہیں الیکٹڈ قانون گورنمنٹ کے کے ساتھ. ملک کوئی پہ اتنی قبضہ بات کر نہیں, لیتے کوئی ہیں, اس بادشاہ طرح کے نہیں ہوتی ہوتے. ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے. انہوں نے سمجھوتا کیا ان کے ساتھ, فاروق ستار گروپ کے ساتھ. یہ ڈبل ایجنٹ بنے, کون؟ ڈبل ایجنٹ میں فاروق ستار اینڈ کمپنی, اور کیا. جی. اسی لیے یہ انٹیکٹ رہ سکے. آپ کے صحیح. خیال میں لوگ نہیں ٹوٹ سکتے تھے؟ اس کے باوجود کتنے ارکان اسمبلی انہیں چھوڑ گئے, اس کے باوجود انہیں کوئی امکان نظر آتا تو چھوڑ گئے نا. صحیح. پھر لیڈرشپ کوالٹی, فاروق ستار میں کیا لیڈرشپ کوالٹی ہے؟ فکرے سے فکرے ہانپنے لگتا ہے, وہ تیسرے فکرے تک جاتے ہو, اتنا اس کو زور لگانا پڑتا ہے. کئی دفعہ میرے دل چاہتا ہے اس سے کہوں کوئی ڈھنگ کی چکانا گایا کرو یار, کیا تمہیں سانس کیوں بھول رہی ہے؟ ربط نہیں ہوتا گفتگو میں. اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کے لیے اس سچویشن میں اتنے ارکان اسمبلی کو لے جانا, اور اسمبلی کی رکنی چھوڑ کے تنخواہ ہوتی ہے, برات ہوتی ہیں, پروٹیکشن ہوتی ہے, سہولتیں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ فاروق ستار اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. البتہ یہ نواز شریف کی ضرورت ہے کہ یہ انٹیکٹ رہے. دیکھ کیسا اس کا کھلے ہوئے تھے اس سے ملتے ہوئے. یہ زرداری کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک سر, یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, سر وارم ویلکم آپ کو اس ٹرانسمیشن میں. ایم کیو ایم کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو توڑنے میں ہاتھ رہا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا, شروع سے چاہتے نہیں تھے ان کو جو بھی ریزنز ہو, اور مصطفیٰ کمال کو وہ لے کے آئے تاکہ ایم کیو ایم ٹوٹے, اور اس کے بعد اب بیسکلی پذیرائی ملے گی اس جماعت کو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ کس طرح اس کے ٹوٹنے کا عمل دیکھتے ہیں اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کا؟ اس کے بعد اگلے موضوع میں لے کے چلوں گا آپ سب کو. جناب دیکھیں, یہ 23 اگست کی جو تقریر تھی متحدہ کے بانی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی, انہوں نے لکھ کے دی تھی. جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے, یعنی ایک شخص اس حد تک چلا جائے کہ پاکستان مرد آباد کہہ دے. اس سے پہلے فوج کے بارے میں کیا کچھ وہ نہیں کہتا رہا, اور جو وہ تقریر تھی اس کے بعد پھر یہ بھی حکم دے دیا اپنے کارکنوں کو کہ جاؤ اور میڈیا ہاؤسز پر حملہ کر دو. اب بتائیے, اور ہوا بھی حملہ. یہ تقریر ہونے کے باوجود, اور ہوا بھی, اس تقریر کے باوجود کیا کوئی ایسا تہلکہ مچا دیا گیا اس رات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ حالانکہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. تو یہ بات ہم نہ کریں کہ جی ہر چیز میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نام لگا دیا جائے. آج بھی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے چونکہ اپنی جان چھڑانی تھی تو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم جی علیحدہ ہو گئے, جو متحدہ لندن ہے. تو ثابت ہو گیا نا کہ کم از کم 3 دھڑے تھے, متحدہ لندن, پھر متحدہ پاکستان, اور پھر پی ایس پی. تو آج پھر سے فاروق ستار جو ہیں وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں ہم ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے. یہ سیاست ہے, یہ بیان بازی ہے, اور یہ بالکل اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ 1 مہینے کے لیے تقریباً چپ کر گئے کہ ہاں جی فی الحال یہ جو ایک تہلکہ مچلنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے اس سے بچا جائے اس طوفان سے, اور پھر سے وہی بیان بازی ان کی. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 دھڑے ہیں, اور دوسری طرف ساتھ ہی بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ایک ہیں. یعنی کل یہ ایک طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا, جو کل بھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا جلسہ, اس میں یہ کہہ کر کہ ہم ایک ہیں تاکہ جو الطاف حسین کے فالوورز ہیں, ان کے لوگ ہیں, وہ بھی جلسے میں آ جائیں, اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم متحدہ پاکستان ہیں وہ بھی جلسے میں آ جائیں, اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک بہت بڑا کراؤڈ دکھایا جائے اور کہا جائے دیکھیں جی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں. کیا یہ کھلے عام ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی شاہد لطیف صاحب ایک بات بتائیے مجھے سر, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ زیادہ بات کی آتی ہے, تنقید کی آتی ہے, وہ اس لیے بھی دیکھیں ابھی ہاشمی صاحب جمعرات کو انہوں نے پروگرام میں, ہماری پروگرام میں دوبارہ یہ کیٹیگریکلی پہلی دفعہ ایک جنرل کا نام بھی لے دیا, جنرل طارق صاحب کا, اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بھی کہہ دیا دوبارہ, اور کہا کہ جوڈیشل مارشل لا لگنے والا تھا جب یہ 2014 کا دھرنا ہوا ہے. تو بات 2 سال پرانی, لیکن اس کو میں آج کی ریلیونس میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ جب انالیسس کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, خواہ ایم کیو ایم کے حوالے سے دوسرے, وہ اس طرح کے واقعات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اتنی اسٹرانگ ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں کہ جوڈیشل مارشل لا تک لگ سکتا ہے اگر جاوید ہاشمی صاحب کی بات صحیح ثابت ہو جائے, صحیح مان لی جائے. وہ قرآن بھی اٹھا رہے تھے ہمارے پروگرام میں. ایک فکرہ میں جی جی ضرور ہارون صاحب. اور 10ویں کور کا چیف اس وقت کون تھا؟ جنرل باجوہ. جی باجوہ صاحب تھے. بات کرنی ہو تو بر وقت کرنی چاہیے.
Right. اور چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ راحیل شریف صاحب. اور جوڈیشل مارشل اللہ کیسے لگ سکتا تھا؟ یعنی چیف جسٹس انٹاچ سے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کوئی اس کی شہادت ملتی ہے. واقعہ تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ کہہ رہے جنرل طارق اور چیف جسٹس آپس میں وہ جنرل طارق کیسے کر سکتے؟ یہ چیف آف دیکھیں، آرمی اسٹاف جنرل فیصلہ طارق کرتا کیا ہے تھے اس نا. وقت؟ اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ہم طارق سب کا کیا جانتے رول ہیں تھا؟ کہ نہیں جی تھا. آپ بتائیے کیا تھے. اور چیف آف نہیں، جنرل طارق جو تھے وہ تو ایف سی کی سائڈ پہ تھے اس IGFC وقت. تھے. اور ان کا ادھر مین بھائی یہ ایریا میں چلتے ہوئے مین فکرے ہوتے ایریا ہیں، میں بعض تو رول ہی اوقات نہیں کہہ تھا. دیے جاتے ہیں. اور یہ 10 کور کمانڈر بالکل جنرل باجوہ تھے. اصل رول تو ان کا ہوا کرتا ہے ایسے موقعوں پر. تو یہ اور انہیں جس کے چیف بنایا ملک میں گیا جو اس کے بعد. بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہ جملہ اور آپ کو وہ میں یہ سارے دوبارہ میں سیاسی دہراتا بیان ہوں. اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے جی. کبھی کسی کا نام لے دو، کبھی کسی کا نام لے دو. اور واقعی یہ اس وقت کرتے نا بات. آج 2 سال بعد آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی اس وقت کے جو منظر نامہ ہے وہ بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں. چلو میں اس میں ایک اور رائے بھی لے لیتا آپ ہوں. کے جی سامنے رکھ دیا نا. میں کورس صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب. ایک فکرہ جی. کہ اس زمانے کے جو کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات جو ان کی ہاشمی صاحب کی ہے وہ کریڈیبل ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے کورس صاحب، آپ کے خیال میں بات ایم کیو ایم چلی تھی اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جو اٹھایا آرگومنٹ میں اس کو آگے لے کے چلا، دفاعی ادارے کس طرح دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کو. آپ آج 2017 کے موقع پہ بگننگ میں اسٹیبلشمنٹ کو انفلوئنشل دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں یا نہیں دیکھتے؟ خواہ وہ ایم کیو ایم کا معاملہ ہو، مشرف صاحب کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، دھرنے کا معاملہ ہو. نہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایک زمانے میں بہت طاقتور ہوا کرتی تھی، یقیناً وہ صورتحال تو اب ایسی نہیں ہے. اب عدالتیں جیسے بھی جس کو ہم میں بحیثیت ایک بہت ذمہ دار وکیل کے میں اب بھی کہتا ہوں عدالتیں بہت کمزور ہیں، مگر عدالتوں کا ایک خوف ہے. سیاسی جماعتیں جن کو میں کہتا ہوں جو ان کا رول ہے، جو ان کو کرنا چاہیے، نہیں. مثال کے طور پہ یہ پہلی دفعہ میں اپنی ساری سیاسی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو غریبوں کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، جو اس ملک میں ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی غربت اور افلاس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، جو اس ملک میں ہر طرح کے ظلم اور بے-انصافی کے متعلق بات ہی نہیں کرتی. ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ نہیں، سیاسی جماعتیں یا ان کے کارکنوں میں اتنی جان ہے کہ اگر کوئی مارشل لا لگتا ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے تو لوگ آواز اٹھائیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے بات وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے عوام ہیں. اب اس ملک کے عوام وہ ایوب خان کے دور کے زمانے کے نہیں ہیں یا اس وقت کے نہیں ہے کہ 1971 میں ملک ٹوٹ رہا تھا اور عوام کو کچھ علم نہیں تھا. آج اس ملک کے عوام میں ایک بڑی طاقت آئی ہوئی ہے. آج اس ملک میں لوگوں کو سوچنے کے، لوگوں کو خواب دیکھنے کی ایک خواہش بھی ہے اور ایک آزادی بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں ایک نئی تاریخ، میں وکیلوں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، وکیلوں اور صحافیوں اور اس ملک کے کروڑوں عوام کی جو تحریک تھی اس نے اس ملک کی ایک تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. اب اتنی آسان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہاں اسٹیبلشمنٹ یہ چھوٹے موٹے کام کر سکتی ہے، کسی پارٹی کو بنا سکتی ہے، کسی پارٹی کو توڑ سکتی ہے، آدمی ڈال سکتی ہے، یہ چیزیں کر سکتی. مگر میرے خیال میں اب 2017 میں اسٹیبلشمنٹ کی وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک نے آگے جانا ہے، اس ملک نے آگے ترقی کرنی ہے. اگر ہم نے اور اس ملک کے عوام نے ترقی کرنی ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم کو اپنے ادارے عدالتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کو. جی بالکل ٹھیک سر، آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آ گیا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی رول رہا پچھلے سال میں خاص طور بھرپور آیا کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہو یا امریکہ کے ساتھ، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہی معاملات کو دیکھ رہی تھی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ جو نئے آرمی چیف کے ساتھ اگلا سال ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں، ڈومینیٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ اور بائی آرمی یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے شاید ہماری مراد یہ ہے کہ جو ہماری ملٹری ہے، ہمارے دفاعی ادارے ہیں، اور اسی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ انڈیا یا امریکہ کے حساب سے ہماری کیا پالیسی ہوگی، تو میرے خیال میں دیکھیں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، ملٹری ہے، ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کو دیکھتی ہے، اس کو زیادہ ان باتوں کا علم ہے، اور ہماری جمہوری منتخب حکومتیں بھی یہ سارا کام ملٹری کے حوالے کر دیتی ہیں، یعنی والنٹریلی اس کے حوالے کر دیتی ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو نمٹیں. تو یہ جس طرح وار آن ٹیررزم ہے ہمارے پاکستان میں جو ہوئی، وہ بھی اس سے پہلے جو حکومت تھی، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے فوج کے حوالے کر دیا تھا، اس کے بعد بھی یہی رہا.
تو میرے خیال میں یہ انڈیا سے جو ہمارے اس وقت تعلقات ہیں اور جو انڈیا کھلے عام، پہلے تو چلے شاید خفیہ طور پہ کر رہے تھے، اب تو کھلے عام وہ کر رہے ہیں، یعنی سی پیک کی مخالفت کی کھلے عام، بلوچستان میں کھلے عام وہ بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے رابطے، ان کی تربیت، اس کا بھی بالکل ثبوت سامنے آ گیا، اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے فاٹا میں مداخلت، بلوچستان میں، تو یہ تو کوئی راز نہیں رہا۔ تو ابھی ان حالات میں کیا، یعنی آپ چھوڑے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اداروں کو، ویسے بھی ہماری کوئی بھی حکومت چاہے وہ سویلین ہے وہ فوج کی طرف ہی دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے؟ اور رائٹ، ویورز ایک بریک لیں گے، یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔